अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और पुरउम्मीद होंगे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड ही है, क्योंकि कल मैंने कहा था ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवन्ना हैं, तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। हम बात करेंगे आज विटामिन डी के हवाले से, क्योंकि नवंबर का महीना है और इस महीने में विटामिन डी के हवाले से शऊर और आगाही पैदा की जाती है। कल हमने बात की थी बच्चों से रिलेटेड कि अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ख्वातीन के हवाले से कि अगर किसी भी खातून में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकती है, और अगर जो खातून है वो प्रेग्नेंट है तो किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना वो कर सकती है। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई, फॉलिक एसिड, बायोटीन और दीगर जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बॉडी को फंक्शन रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो वैसे अगर दीगर विटामिन्स अगर हम अपने लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू, डाइट्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। विटामिन डी वो वाहिद विटामिन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है थ्रू नेचुरल वेज। इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि अगर विटामिन डी ही की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी नर्वस हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ विटामिन डी को एंटी कैंसर एक हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए कितना जरूरी है। तो आज हम खवातीन से रिलेटेड ही बात करेंगे कि खवातीन के लिए विटामिन डी कितना जरूरी है। अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब सदीक साहब जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ सीईओ मिड सिटी हॉस्पिटल हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। लाहौर रंग और जन्नत, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अहम मौजू पे मुझे बुलाया। तो सर, क्योंकि बहुत अहम मौजू है, क्योंकि अगर खातून हेल्दी होगी तो सोसाइटी हेल्दी होगी। खवातीन को अपनी सेहत का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी की जब आप बात कर रहे थे तो अभी टेलीविजन पे एक न्यूज़ हम सुन रहे थे, रोज़ सुनते हैं कि चीनी जो है वो बहुत महंगी हो गई है और चीनी की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर एक छोटी सी मैं टिप दे दूँ नाजरीन को, अगर उस पर अमल करें तो चीनी की शॉर्टेज में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। क्योंकि चीनी जो है वो 3 वाइट पॉइजन्स में से एक है, एक सॉल्ट, एक शुगर और एक वाइट फ्लोर, जिसको मतलब सफेद जहर है। अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। सर, अब गुफ्तगू का आगाज करते हैं बाकायदा तौर पर। सबसे पहला सवाल, क्योंकि सर मैं चाहती हूं कि प्रोग्राम को हम एक सीक्वेंस के थ्रू लेकर चलें ताकि जो ऑडियंस है जो सुन रही है वो सही तरह से जान सके कि विटामिन डी है क्या और बेसिकली खवातीन के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी क्या है, बॉडी को क्यों चाहिए, अगर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो एविडेंट सिम्टम्स क्या होंगे, उसके बाद हम डाइट की बात करेंगे और फिर खवातीन से रिलेटेड जो इश्यूज है उन पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मैं पुट करूंगी वो यही है कि विटामिन डी बेसिकली है क्या और हमारे जिस्म को क्यों चाहिए। देखिए, विटामिन डी बेशुमार विटामिन्स की हम बात करते हैं, इस प्रोग्राम में भी कई दफ़ा बात हुई है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, मल्टी विटामिन। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको मेडिकल विटामिन कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये बॉडी के जो फंक्शंस हैं, क्योंकि बॉडी फंक्शन करती है सेल्स और टिश्यू के थ्रू। हमारा पूरी की पूरी बॉडी जो है, जिस तरह एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स पे बनी होती है, हमारा जो बॉडी है वो सेल्स के ऊपर बना हुआ है। वो सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। मतलब लिवर है तो वो इसके अंदर सेल्स हैं, जब ये सेल्स मिलते हैं सारे तो एक सर्टन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक लिवर बन जाता है। तो सेल के हर फंक्शन के लिए ये विटामिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी विटामिन आप जिक्र करें तो वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं खुराक की फॉर्म में या जो सप्लीमेंट। ये वो वाहिद विटामिन है जो बॉडी खुद बनाती है, प्रोड्यूस करती है। जो सनलाइट जो है वो जब स्किन पे एक्ट करती है तो स्किन जो है इस विटामिन डी को बनाती है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे शहरों में हम जो कि मोस्टली इंडोर जिंदगी गुजारते हैं, सर्दी से भी बहुत डरते हैं, गर्मी से भी हम बहुत डरते हैं और इंडोर में रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, काला होने से भी डरते हैं जी। तो इसलिए जो है चूंकि हमारा एक्सपोजर टू द सनलाइट नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है।
سو سن لائٹ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی اور انفارمیشن دے دوں کہ جو ارلی مارننگ کی لائٹ ہے جس کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، ارلی مارننگ اور ایوننگ کی لائٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وائٹامن ڈی کی پروڈیوس کرنے کے لیے. تو سارا دن بھی کچھ نہ کچھ وائٹامن بن سکتا ہے، لیکن یہ دو جو دن کے اوقات ہیں مارننگ پہ اور ایوننگ پہ، ان میں اگر آپ ایکسپوز رکھیں اپنے آپ کو وائٹامن ڈی سے تو بہتر ہو. اس سٹیج کے اوپر آپ کو کوئی سن بلاک کریم لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں دھوپ ہے، بہت گرمی ہے اور آپ نے باہر آؤٹ ڈور میں کام کرنا ہے، جیسے پلیئرز جو ہیں وہ سن بلاک کریم لگا لیتے ہیں، تو سن بلاک کریم لگانے سے بھی وائٹامن ڈی کی جو پروڈکشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے خواتین میں ہو، چاہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کا کل بات ہوئی، تو وائٹامن ڈی ہماری زندگی کا بہت لازمی جز ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ باقی وائٹامنز تو بے شمار کھانے کی چیزوں میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ وائٹامن زیادہ کھانا کی چیزوں سے ہمیں نہیں ملتا. اور اگر ملتا بھی ہے تو چیزیں ذرا وہ اتنی سستی نہیں ہیں، عام آدمی کی پہنچ تک نہیں. مثلا جو فش ہے، سالمن ہے، ٹیونا ہے، اور یہ جو کلین واٹر کی ٹراؤٹ ہے، اس کے اندر وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے. پھر ملک اینڈ ملک پروڈکٹس جو ہیں اس میں دودھ، دہی اور چیز یہ شامل ہے، ان کے اندر بھی وائٹامن ڈی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عام آدمی بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا. تو پھر جو فری وائٹامن ڈی آپ کو مل رہی ہے سن لائٹ سے، اس کو اویل کیا جائے. اگر وہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو پھر وائٹامن ڈی سپلیمنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو خواتین میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں. ایک جو اسی سے ریلیٹڈ میں سوال کروں گی، ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں پری کلیمزیا، جو کہ حاملہ خواتین کو ہوتی ہے، جن میں ایک تو بی پی رائز ہوتا ہے ان کا، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے لیور کو اور کڈنیز کو. تو اس پر کیا کہیں گے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے؟ جی، آپ نے بیسیکلی سوال یہ کیا کہ پریگننسی میں وائٹامن ڈی جو ہے اس کی اگر کمی ہے، ایک خاتون جو ہے وہ پریگننسی ہو گئی اس کو اور وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس کے اندر کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کا اگر سوال میں کیونکہ پریکلیمزیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان خواتین کو ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ پری ایکلیمپسیا جس کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر، جسم کا سوج جانا اور لیور کی پرابلمز بھی اس سے آ سکتے ہیں، کلوٹنگ فیکٹرز اس میں بڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو عام آدمی بہت آج کل سمجھتا ہے وہ پچھلے میاں صاحب کے حوالے سے پلیٹلیٹس. سو پلیٹلیٹ جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کمی کی وجہ سے بلیڈنگ ڈس آرڈر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو پریگننسی میں اگر یہ پری کلیمپیا ہو جائے، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے، وزن آپ کا بڑھ گیا، یورین کے اندر پروٹینز آ رہی ہیں، تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. صرف ایک وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پری کلیمپیا ہوا تو آپ کی کڈنیز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا لیور افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹ افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا کوگولیشن جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. سو پریگننسی کے اندر یہ اتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. نہ صرف یہ، پریگننسی میں ڈائبٹیز بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک خاتون ہے اس میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے اور وہ پریگننسی اس کی ہو گئی ہے تو اس کے اندر ڈائبٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہے پریگننسی کے دوران. لیکن یہ پریگننسی وہ نہیں ہے جس کو آپ کرونک پریگننسی جس کی ڈائبٹیز، یہ وہ کرونک ڈائبٹیز نہیں ہے. یہ ڈائبٹیز صرف پریگننسی کی ڈائبٹیز ہے، یہ پریگننسی کے دوران ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ ڈائبٹیز جو پریگننسی کے دوران ہو جاتی ہے یہ بچے پہ بہت برے اثرات پیدا کر سکتی ہے. اگر ایک شخص کو جو مرد ہے یا خاتون ہے جو کہ پریگننٹ نہیں ہے، اگر اس کو ڈائبٹیز ہو جائے اس کے نقصانات اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس کو 9 مہینے کے اندر جو پریگننسی ہوگی، عام آدمی کو 9 مہینے ڈائبٹیز ہو تو اتنی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی. لیکن ایک خاتون اگر پریگننٹ ہو گئی ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو بہت زیادہ پیچیدگیاں، بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے جسم کے اندر تو جو بھی کمپلیکیشن جب ہونی ہے، بچے میں بھی جو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے وہ بچے میں کنورٹ ہوگی تو بچے کے اندر بھی وہ کل شاید آپ نے بات کی ہوگی بونز کے بارے میں کہ بچے جو ہیں وہ ڈیفیشنسی پیدا ہوتے ہیں اور ریکٹس ہے، آسٹومیلیشیا، ہڈیاں ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ، وہ بچہ جو ہے بیفور ٹائم بھی اس کی لیبر ہو سکتی ہے. ٹائم سے پہلے اگر ڈیلیوری ہو جائے. یہاں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ 7 منتھ کی پریگننسی جو ہے، جس کو ہم 28 ویکس کی پریگننسی کے اراؤنڈ سمجھتے ہیں، اور 8 ماہ کی پریگننسی جس میں 32 ویکس کی پریگننسی ہے، سو یہ دونوں جو ہیں پری میچور لیبر یا پری میچور ڈیلیوری میں کاؤنٹ ہوتی ہیں.
ایک کانسیپٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس سب کانٹیننٹ کے سارے ملکوں میں ایک بہت پرانا اچھا ایک کیا پرابلم چلا آ رہا ہے کہ 7واں بچہ بچ جاتا ہے، 8واں نہیں بچتا. ہاں یہ کانسیپٹ ہے. آج اس پروگرام کے تھرو میری آواز جہاں تک پہنچے، جہاں تک نہیں بھی پہنچی وہاں تک لوگوں کو پہنچائیں کہ یہ جو مت ہے اس کا کوئی بیسس نہیں ہے. اچھا یہ بالکل غلط ہے. غلط ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بچہ پری میچور ہے، پری میچور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آرگنز ابھی کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہوئے. اس کا برین، اس کا لنگز، اس کا لیور، اس کی کڈنیز ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی، تو وقت سے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. ایک 7 ماہ کا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس میں یہ سارے آرگنز اتنے اچھے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوں گے. 7.5 ماہ کے بعد ڈلیوری ہو جائے، چونکہ نارمل 40 ویکس یا 9 مہینے کی پریگننسی ہوتی ہے. جو 7.5 ماہ کی ڈلیوری میں بچہ پیدا ہوگا اس کے آرگن زیادہ ڈیولپ ہوں گے. جو 8 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوگا اس کے ظاہر ہے نیچرلی کامن سینس کی بات ہے، اس کے آرگنز زیادہ میچور ہوں گے، زیادہ ڈیولپ ہوں گے، اور اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کم ہیں. 8 ماہ کا بچہ جو ہے اگر کمپلیکیشنز کم ہیں تو اس کے سروائیول کے چانسز 7 ماہ میں جو بچہ پیدا ہو گیا اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں. تو وہ متھ جو ہے، اور میں پسند کی بڑا حیران ہوں کہ بعض پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ ابھی تک کوئی کانسیپٹ ختم نہیں ہوا کہ 7واں بچہ بچ جاتا ہے، 8واں نہیں بچتا. تو اس کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، اور سائنس نے اس کو بالکل ثابت نہیں کیا. اور اس کو پلیز بلا دیجئے. صرف یہ یاد رکھیں کہ بیفور ٹائم ڈلیوری ہو جائے، پری میچور ڈلیوری ہو جائے، جتنی جلدی ہوگی اتنے بچے کو کمپلیکیشن زیادہ ہیں. جتنی ڈلیوری جو 9 منتھ کے قریب ہوگی اتنی ہی اس میں کمپلیکیشنز کم ہوں گی. سر ہم بات کریں گے کیونکہ انفرٹیلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے، خواتین میں ہوتا ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے کہ آج کل تو بہت بات ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی، سروگیسی کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے تو سر ایکسپلین کر دیجئے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بیسیکلی ہے کیا پروسیس ہے یہ؟ دیکھیں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی میڈیسن کی کتاب میں نہیں لکھا. اچھا. میڈیسن کی کتابوں میں اس کو ہم کہتے ہیں IVF یا ART. ART مین اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس. کہ وہ طریقے جو ایک خاتون جس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ کنسیو نہیں کر سکی، کئی سال گزر گئے ہیں، تو وہ ہم اس کو کنسیو کرانے کے لیے جو ہیلپ کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں، اس کو جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ART اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس، یا اس کو IVF کہتے ہیں. اصل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا لفظ ایک ناول سے لیا گیا. اچھا. ایک ناول لکھا گیا انگلینڈ میں ارلی پارٹ آف دی 20th سینچری. اس ناول میں وہ جو ناول چونکہ سائنس فکشن ناول تھا، اس ناول نگار نے اس میں یہ بیان کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ یہ خاتون جو 9 مہینے بچے کو پیٹ میں لے کے پھرتی رہتی ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی. ڈاکٹر جو ہیں عورت کے ایگز نکالے گا، سرجری کے ذریعے سے اس کے ایگز نکال لیے جائیں گے، مرد کے سیمن میں سے اس کے سپرم لیں گے، اور یہ جو یونین ہے ایگ اور سپرم کی جو ملاپ ہے یہ لیبارٹری میں ہوا جائے گا. لیبارٹری میں ایگ اور سپرم کا یونین ملا کے ایمبریو بنے گا. ایمبریو ایک قسم کا بیج ہے، بچہ جس سے بنتا ہے، آپ سمجھیں کہ اس کا بیج ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں ایمبریو کہتے ہیں. یہ ایمبریو لیبارٹری میں بنایا جائے گا اور اس کو اس ایمبریو کو ایک انکیوبیٹر میں رکھا جائے گا. وہ ایمبریو 9 مہینے اس انکیوبیٹر میں رکھا جائے گا، اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ ڈیولپ ہوگا، اور 9 ماہ کے بعد وہ بچہ جو ہے اس پیرنٹس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. سو اس ناول نگار نے، الڈس ہکسلی ان کا نام ہے، دا بریو نیو ورلڈ ناول کا نام. اس ناول نگار نے سب سے پہلے یہ وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کہ جس میں ماں کی عورت کی ضرورت نہیں ہے. عورت کا صرف ہم نے ایگز نکال لیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، پھر پورا بچہ جو ہے لیبارٹری میں انکیوبیٹر میں پیدا ہوگا. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس طرح کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ڈاکٹرز، سائنٹسٹ کی کوشش کے باوجود آج تک پیدا نہیں ہو سکا. اور یہ ناول تقریباً آج سے 100 سال پہلے لکھا گیا، اور آئی ایم شیور کہ 100 سال سے ہی اس پہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس 100 سال کے گزرنے کے باوجود اس طرح کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو اس ناول میں ڈسکرائب کیا گیا آج تک پیدا نہیں ہوا. اس کا ہوا صرف یہ کہ جب یہ IVF کا بیبی پیدا ہوا 1978 میں، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ عورت کے ایگز نکال لیے. یہاں تک تو بالکل ٹھیک وہی بات ہوئی جو ناول میں لکھی گئی ہے. خاتون کے ایگز لے لیے، ہسبینڈ کے سیمن میں سے سپرم لے لیے. ان دونوں کا جو یونین ہے وہ لیبارٹری میں کرایا گیا، اور 3 دن میں وہ ایمبریو بن گیا. بیج جس کو بیج ہم نے کہا، وہ 3 دن میں وہ بیج یا ایمبریو بن گیا. 3 دن کے بعد اس ایمبریو کو عورت کے رحم میں
یوٹرس کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا. اچھا. باقی پریگنینسی 9 مہینے نارمل طریقے سے ہوئی اور نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہوئی. سو اگر یہ 9 مہینے انکیوبیٹر میں اس نے نہیں گزارا تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہنا غلط کہا جا سکتا. ہاں آپ خود سمجھیں کہ اگر 9 مہینے بچے نے انکیوبیٹر میں نہیں گزارا, بچہ انکیوبیٹر میں گرو ہی نہیں کیا, وہ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی پرورش ہوئی ہے, تو پھر اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیسے کہہ دیا گیا؟ ہوا یہ کہ وہاں پہ جب یہ فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا 1978 میں, تو وہاں کی پریس نے کہہ دیا او ٹیسٹ ٹیوب بیبی آ گیا, کیونکہ شاید ناول اتنا مشہور تھا کہ اس برٹش سوسائٹی میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا لفظ گھوم رہا تھا, تو انہوں نے کہا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی آ گیا. لیکن وہ ابھی بھی مائنڈ نہیں کرتے اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہنا, لیکن ہماری سوسائٹی میں اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لفظ کی وجہ آج تک کوئی بھی بیبی انکیوبیٹر میں نہیں ہوئی, نہ پاکستان میں, نہ امریکہ میں, نہ برسلز میں, نہ آسٹریلیا میں, کسی دنیا کے کسی ملک میں آج تک ایسا بیبی. ناول سے ایک ٹرم لی گئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ٹرم ایک ناول سے لی گئی, اور حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آج تک کوئی بچہ جو ہے وہ اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر پورا 9 مہینے وہاں پہ گزارے, تو وہ ایسا ہو نہیں سکا. سو لہٰذا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہنا, میں نے کہنے والا تھا کہ اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لفظ نے ہماری سوسائٹی میں بہت نقصان پہنچایا. ہمارے اس پروگرام کو بہت نقصان پہنچایا. ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ باقی یہ جو ہم آئی وی ایف کر رہے ہیں, یا جو ہم یہ جو علاج کر رہے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی, اس کو ہم بھی کہہ دیتے ہیں اور لوگ بھی کہہ دیتے ہیں, یہ جو ہم علاج کر رہے ہیں یہ ویسا ہی, یہ شاید ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ انکیوبیٹر میں 9 مہینے بچہ پیدا ہوا. تو ہمارے لوگ ابھی تک وہی سمجھتے ہیں, جب ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں, ہم ان کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہے, غلط نام دے دیا گیا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک خاتون آئی, ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے, ان کی ٹیوبز جو ہیں وہ بلاک تھی. تو وہ آئی ہمارے پاس, تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا آئی وی ایف ہوگا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آئی وی ایف وہی ہے جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. میں نے کہا اس کو لوگ کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی, ویسٹ کے اندر تو اس کو کہہ لیتے ہیں, ہم ذرا اس کو کہنے میں اوائڈ کرتے ہیں. تو اس نے کہا پروسیجر کیا ہے؟ میں نے کہا جی پروسیجر یہ ہے کہ آپ کے ایگز نکالیں گے سپرم کے ساتھ یونائٹ کر کے, جب ایمبریو بنے گا آپ کے یوٹرس میں ٹرانسفر کر دیں گے, باقی پریگنینسی نارمل طریقے سے آپ کے یوٹرس میں ہوگی, نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہوگی. اس نے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میں اپنے ہسبینڈ اور شاید میرے فادر ان لا بھی میرے ساتھ آئیں گے, آپ نے ان کو یہی سارا ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ٹیوب بلاک ہونے کی وجہ سے ہم یہ پروسیجر کر رہے ہیں, اس کو ہم آئی وی ایف کہتے ہیں, اور آپ اسی طرح ڈسکرائب کر دیجئے کہ یہ ایگز لے کے ایمبریو بنا کے ہم اس کو اندر ٹرانسفر کر دیں گے. آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا لفظ بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا لفظ استعمال کر لیا تو پھر انہوں نے مجھے اجازت نہیں دینی اس ٹریٹمنٹ کرانے کی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ بے شمار کہانیاں ریلیٹڈ ہیں کہ پتہ نہیں یہ بچہ ان کا ہے کہ نہیں ہے, سپرم کسی اور کے ہیں, ایگز کسی اور کے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہی ہوا کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ اور ان لاز کے ساتھ آئی تو ہم نے ان سے کہا جی یہ علاج ہے, اور اس طریقے سے چارٹ کی مدد سے میں نے ان کو سمجھایا, تو وہ ایگری کر گئے, کنونس ہو گئے, اور انہوں نے کرایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے چونکہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہے, تو اس لیے ہماری سوسائٹی میں, خاص طور پہ دیہاتی سوسائٹی میں, رورل جو کلچر ہے ہمارا, وہاں پہ اس لفظ کو استعمال کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے, کیونکہ اس سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا لیتے ہیں کہ یہ بچہ تو آپ کا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, ہیلدی ہوگا نہیں ہوگا, تمام کمپلیکیشنز, تمام زیادہ اس کی جو اعتراضات ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ ہسبینڈ کا ہی ہوگا, اچھا کسی اور کے سپرم تو نہیں استعمال کرتے. تو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے, فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کا وہ دیا ہے. ویسٹ میں اندر اگر کسی ڈونر سپرم یا ڈونرز ایگ سے استعمال ہو رہے ہیں تو پاکستان میں کوئی آئی وی ایف سینٹر یہ اس طرح کا کام نہیں کر رہا. سو جو بیبی آپ کا ہوگا, جو سپرم لیے جائیں گے وہ منکوحہ ہسبینڈ سے ہی لیے جائیں گے, اس کی وائف کے ایگز ہوں گے, اور انہی کا ایمبریو بنا کے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اور آج کل کے زمانے میں تو بڑا آسان ہے, سپوزنگ ان کی پریگنینسی ہو جائے, بچہ ہو جائے, تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیجیے تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. سر اسی سے ایک اور سوال پٹ کروں گی, جیسا کہ آپ نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ٹرم کو ایکسپلین کیا کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیوں کہا جاتا ہے, ایک اور ٹرم ہے سروگیسی. اب سروگیسی اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں کیا ڈفرینس ہے؟ لوگ نا ایک دونوں ٹرمز کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, جی ٹھیک, تو کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ سروگیسی بیسیکلی یہ ہے کہ ایک خاتون کے ہم نے ایگز لے لیے اور اس کے ہسبینڈ کے سپرم جو ہے وہ ہم نے لیے, ان دونوں کو ملا کے ایمبریو بنایا جس کو ہم نے بیج کہا.
بیج بنا کے یہ ایمبریو ایک اور عورت کے اندر رکھ دیا. اچھا, ایک اور عورت کے اندر رکھ دیا گیا. مطلب خاتون کے ایگز لیے جی, اور ہسبینڈ یہ عام طور پہ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن میں یوٹرس میں کوئی پرابلم ہے یا یوٹرس میں کسی ڈیزیز کی وجہ سے یوٹرس کو نکال دیا گیا ہے. لیکن پاکستان میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا, سروگیسی جس میں ہم ایک کپل کا جو ایمبریو ہے تو وہ اس خاتون جس سے ہم نے ایگز لیے ہیں اس کے اندر رکھنے کی بجائے ہم کسی اور خاتون کے اندر رکھ دیں گے, اس کو سروگیسی کہتے ہیں. اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سو ڈونر سپرم, ڈونر ایگ اور سروگیسی اس کی اجازت نہیں ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو آئی وی ایف یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس کو آپ کہنا چاہیں وہ کہہ لیں, یہ میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے سیمن میں سپرم ہے ہی نہیں ہے, جب یہ کپل آتا ہے ہمارے پاس علاج کے لیے, بانجپن کے علاج کے لیے, تو ہم ہسبینڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں. بلکہ پہلے ہسبینڈ کا ہی کرنا چاہیے. ہمارے ہسبینڈ تو کراتے ہی نہیں ہیں, لیکن میرا پیغام ان کو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہسبینڈ کو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کے ایک جو مادے کا ٹیسٹ ہے اس سے بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. ویئرز خاتون کے ٹیسٹ میں بے شمار چیزیں انوالو ہیں. اس کے ٹیوبس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہے, اس کا اوولیشن ایگز کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہے. تو سیمن کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر اس سیمن ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سپرم ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایزوسپرمیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس شخص کے سیمن میں سپرم نہیں ہے اس کا تو بچہ نہیں بن سکتا. تو آپ کے لیے یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ ان کا جو علاج ہے وہ بھی دریافت ہو گیا ہے. ایزوسپرمیا جن کے سپرم نہیں ہیں ان کا بھی علاج دریافت. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر جو سیمن انہوں نے دیا, جو اپنا مادہ دیا, ہم نے مائکروسکوپ میں دیکھا تو اس میں اگر سپرم نہیں ہے تو ہم جو ٹیسٹس ہیں اس کے, جس کو میل بالز بھی کہتے ہیں, تو اس میں سے سپرم ہم نکالتے ہیں. کیونکہ یہ ایک سپرم بنانے کی جو فیکٹری ہے, مینوفیکچر جو سپرم ہوتے ہیں وہ ٹیسٹس کے اندر ہوتے ہیں. اگر وہاں سپرم بن رہے ہیں, چاہے کم ہی بن رہے ہیں, تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. پھر ہم سرجری کے ذریعے, جس طرح ہم نے ایگز نکالا عورت کا سرجری کے ذریعے سے, تو اسی طریقے سے مرد میں ہم سرجری کے ذریعے سے ٹیسٹس میں سے اس کا علاج ہے. اس کا بھی علاج ہے. سر ایک اور سوال میں پٹ کرنا چاہتی ہوں, جو کہ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اب جینڈر چوائس بھی والدین کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو بیٹا چاہیے, بیٹی چاہیے, وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور کس طرح کا بچہ چاہیے, گول مٹول بچہ چاہیے, بڑی آنکھوں والا بچہ چاہیے, تیکھے ناک والا بچہ چاہیے. تو آج کل سائنس اس پہ بھی کام کر رہی ہے. کہاں تک آپ پہنچے ہیں؟ جی, وہاں آپ کے سوال میں جانے سے پہلے چونکہ ہم وٹامن ڈی پہ بات کر رہے ہیں, تو مردانہ بانجپن کے حوالے سے جس کی ہم نے بات کی کہ سپرم اس کے نہیں ہیں یا سپرم کی تعداد کم ہے, تو اس میں بھی وٹامن ڈی کا رول ہے. اچھا, سو وٹامن ڈیفیشنسی جو ہے اس کے اندر بھی جو میل انفرٹیلٹی ہے, سپرم کی جو کاؤنٹ ہے وہ کم ہو سکتی ہے. سپرم کی جو موٹیلٹی ہے, سپرم موو کرتے ہیں تو جا کے ایگ کے ساتھ ملتے ہیں, وہ ان میں کمی آ جاتی ہے. تو وٹامن ڈی اگر ان کی کم ہے, وٹامن ڈی کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کے یہ مسئلے مسائل بھی ہم حل کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بیبی چوائس کی طرف کہ اگر آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے, کیا اس کا علاج موجود ہے؟ ہاں بالکل, اس کا علاج آئی بی ایف جو ٹیکنالوجی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر اس کا علاج موجود ہے. اس میں ہم کرتے وہی ہیں جس طرح آئی بی ایف کے بارے میں نے کہا کہ خاتون کے ہم ایگز کو نکال لیں گے, ہسبینڈ کے سپرم کو لے لیں گے. اس علاج میں ہم ایک وقت میں خاتون کے ایک سے زیادہ ایگز بھی لے سکتے ہیں. 6, 7, 8 ایگز اس کے خاتون کے ہم نکال لیں گے اور ہر ایگ کے اندر ایک سپرم کو انجیکٹ کر دیں گے. تو وہ ایمبریو بن گیا جس کی میں نے بات کی. یہ جو ایمبریو ہے, جس سے میں نے کہا کہ یہ ایک بیج ہے, اس سے بچہ بننا ہے. ایک ایمبریو سے ایک بچہ بنے گا. تو یہ جب ایمبریو بنے تو ہر ایمبریو کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے. اگر ایک کپل جو ہے, ہسبینڈ اور وائف کے, جو ہم نے ایگز اور سپرم کا ملاپ کرایا, اس میں اگر 6 ایمبریوز بن گئے ہیں, ہم 6 کے 6 کو ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں سے میل ایمبریو کون سا ہے, فیمیل ایمبریو کون سا ہے. جن کو میل چاہیے ہم میل ٹرانسفر کر دیں گے, جن کو فیمیل چاہیے ہم فیمیل ٹرانسفر کریں گے. آپ کو سن کے حیران ہوں گے کہ فیمیل کے لیے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کے 4, 5 بیٹے ہو گئے ہیں, تو وہ فیمیل بیٹی ہو. ہاں, وہ بیٹی کے خواہش مند بھی. ڈاکٹر صاحب بس صرف جلدی مجھے ڈائٹ کے بارے میں بتا دیجیے. اگر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کسی انسان میں ہو تو اس کی ڈائٹ کیسی ہو, جلدی بتا دیجیے, ٹائم بہت کم ہے. دیکھیے, جو ڈائٹ میں نے جس طرح عرض کیا کہ جو فش سورس ہے اس میں نرکاسی, سالمن, ٹیونا اور ٹراؤٹ فش کے اندر ہے. پھر ایگ کے اندر ہے, اسپیشلی ایگ کا جو یولک ہے, ایگ کا جو زردی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. اور پھر آپ کی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو,
मतलब फिश का इस्तेमाल जी, जी। करें, डाइट अपनी बेहतर करें और कोशिश करें कि सुबह के टाइम धूप लें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से छुटकारा हासिल कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया मशरूम, था sorry, स्कॉटमैन मशरूम के अंदर- फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। मशरूम से बहुत अच्छे होते हैं मशरूम भी विटामिन डी अच्छा की सोर्स है डेफिशिएंसी के विटामिन लिए। डी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे आईटी के हवाले से कि पाकिस्तान आईटी में कितना आगे जा चुका है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। जैसा कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं कि हमने इंडिया से मैच जीतना है, हम इंडिया से बेहतर हैं, हम इंडिया से ऐसे हैं, हम इंडिया से वैसे हैं, लेकिन अगर मैं आईटी की बात करूं तो बदकिस्मती से इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया है और हम बहुत पीछे हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है, और साथ ही साथ हम इतना भी पीछे नहीं है क्योंकि अगर हम फ्रीलांसिंग की मैं बात करूं तो मैं कहीं पर पढ़ रही थी अखबार में कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ चुका है। आज हम इसी पर ही बात करेंगे। अपनी गेस्ट का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वहाब यूनुस जो कि सीईओ हैं PNY ट्रेनिंग्स और आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया आईटी में बहुत आगे जा चुका है, इंडिया इस पर काम कर रहा है, इंडिया का प्रॉपर एक बजट होता है कि वो आईटी पे सर्व करेगा, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इस पर क्या काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम इंडिया से ही स्टार्ट करेंगे। इंडिया हमारे लिए इस वक्त जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक रोल मॉडल एशिया के अंदर बन चुका है। no ठीक है, doubt। इसमें हमें इससे जो है कोई इसमें दो राय नहीं है। इस वक्त दुनिया के जितने भी जाइंट हैं, आईटी टेक जाइंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, ये सब इनके हेडक्वार्टर्स, इनके ऑफिसेज इंडिया के अंदर मौजूद है। इवन के फेसबुक का भी ऑफिस मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर में अभी किसी का भी ऑफिस मौजूद नहीं है, इवन के रीजनल ऑफिस भी मौजूद नहीं है। ओके। जिसकी वजह से आप देख लें कि पेपॉल जैसे जो कंपनीज है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पावर बहुत ज़्यादा जा सकती है, अब जा सकती है, वो भी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद ना होने की वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो आईटी के लोग हैं फील्ड, वो भी पैसे मंगवाने के लिए उनको मुख्तलिफ वेस्टर्न यूनियन के ज़राए यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब कोई स्मूथ इस वक्त जो है ना वो चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि रिसेंटली जो अपडेट हुई है कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के अंदर जंप इन किया है, तो ये एक समझ लें कि एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, जिससे लग रहा है कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हम पूरी दुनिया के साथ, स्पेशली जो आईटी जो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, उनको भी अपने मुल्क में लेकर आएँ और पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको डेवलप कर सकें। आपको लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर हर इंसान के पास, हर बंदे बंदी के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक लग्जरी समझा जाता है, गुर्बत तो पाकिस्तान में है ही, तो आपको लगता है कि ये भी एक साइन है कि हम आईटी में इतना पीछे हैं, या हमें फ्रीलांसिंग के बारे में पता ही नहीं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, या घर बैठ के लैपटॉप के सामने बैठ के भी कोई काम हो सकता है? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास एक्सेस ना हो। तकरीबन हमारी 70 to 80% जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, नहीं बैकवर्ड एरियाज़ में इतने ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम देखा जाए तो इस वक्त रूरल एरियाज़ के अंदर जितनी ऑनलाइन शॉपिंग रूरल एरियाज़ के अंदर हो रही है, क्योंकि हमारा तो काम ये है, तो जो जितनी ऑनलाइन शॉपिंग रूरल एरियाज़ के अंदर हो रही है उतनी अर्बन में भी नहीं हो रही। हाँ जी बिल्कुल। तो अब एक्सेस काफ़ी हद तक पहुंच चुकी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि हम फ्रीलांसिंग के अंदर भी बड़े टॉप में आते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब लोगों के पास एक्सेस आहिस्ता आहिस्ता पहुंच चुकी हुई है। तकरीबन 80% हमारी आवाम ऐसी है जिसके पास मोबाइल की फैसिलिटी मौजूद है। अब उसमें अगर गैजेट्स में आ जाते हैं तो वो डे बाई डे अब चीज़ें ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर के अंदर 800 करोड़ रुपए की पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन ही शॉपिंग हुई है, और उसमें से अगर 50% मार्जिन किया जाए तो वो रूरल एरिया से है। तो अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई हैं। अब लोग टेक्नोलॉजी के साथ अब लेकिन उस लेवल तक नहीं गए जिस लेवल तक हमें जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को अब नो हाउ और नॉलेज पहुंच चुका है। हम स्टार्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी मैं अभी आपको स्टैट रिसेंट बताता चलूँ, जो कि अभी भी 1/4 है हमारे यंगस्टर्स का, लेकिन एक बड़ा अच्छा एक साइन है कि लास्ट जो 3 मंथ्स के अंदर पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है वो 21% ग्रोथ पे गई है। अच्छा। यानी कि हमने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर $105 मिलियन की जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बाहर से हमारे मुल्क के अंदर आई हैं सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। अगर क्वार्टरली हम इसको देखा जाए तो ये इससे साबित होता है कि हमारी आईटी और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन
اس میں جو میں جو بیسکلی اپنے ینگسٹرز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں جو میسیج ایک یہ بھی ہے، ابھی بھی یہ 1/4 ہے، ابھی بھی جو ہماری جتنی ہماری اس وقت ینگسٹرز ہیں یہ اس کا 1/4 ہے. اور اسی سلسلے میں میں اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے پی این وائی ٹریننگز، ہم دن رات یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو فری لانسنگ اور آئی ٹی کی جو مختلف شعبہ جات ہیں، جیسے گرافک ڈیزائننگ ہوگی، ویب ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ ساری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے نا، ویب ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، آپ کی اینیمیشن ہوگی، یہ اسکل سیکھ کے وہ لوگ ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اوپر آ سکتے ہیں. سر آپ نے اسکلس کی بات کی، اسکلس تو بے شمار ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، آج کل تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر بھی کورسز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا. اسکلس جو آپ سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی سکھا رہا ہے، اگر کسی نے اسکل سیکھنی ہے تو وہ یوٹیوب پہ بھی جا کے بے شمار ویڈیوز دیکھ کر سیکھ سکتا ہے. اگر میں آپ کے انسٹیٹیوٹ کی بات کروں کہ آپ کس طرح سے کسی بھی انسان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے، کیونکہ عملی طور پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ سیکھ جاتے ہیں لیکن عملی طور پر کام نہیں کر پاتے یا مایوس ہو جاتے ہیں. بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یوٹیوب سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے، پھر پریکٹیکلی ٹریننگ کی انسٹیٹیوٹس کی یا مینٹور کی کیوں ضرورت ہے؟ سمپل ورڈز میں دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے جب چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں پاکستان کے اندر، کیونکہ میں پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ٹرینر بھی ہوں، ہم نے تو بہت مار کھائی، یعنی کہ اس ٹائم ایک اسٹرگلنگ فیز تھا، بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہمارے پاس مینٹور نہیں ہوتے تھے. مجھے 5 سے 7 سال لگے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو سیکھنے کے لیے کہ ہاں جی کہ اس میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس پہ کام کیسے ہوتا ہے، پریکٹیکل بیس کر کے ہم اس فیلڈ میں آئے. لیکن اب کیونکہ انسٹیٹیوٹس بن چکے ہیں، اب وہ جو 5 سال کی محنت ہے، ہم بچے کو 2 مہینے میں اور 6 منتھ کے ڈپلوماز میں ہی وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس اپ ٹو ڈیٹ چیزیں، اور ان کو بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. ہم یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ میں میجر فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو 16 سال کے ہم ان کو 16 سال کی ڈگری کے بعد سڑک پہ نہیں کھڑا کر دیتے کہ آپ 16 سال تو اب آپ نے پڑھ لیا ہے، اب آپ کو 3000 کی انٹرنشپ لینے کے لیے بھی دھکے کھانے پڑیں گے. ہم بچے کو 6 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر ڈپلومے کے تھرو اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ 3 منتھس کے بعد 6 منتھ کے بعد وہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں، کسی ٹی وی چینل میں ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایکسپرٹ وہاں پہ ڈپلوائے ہوا ہوتا ہے. ہماری ٹریننگ کا جو میجر پارٹ ہوتا ہے، ہم تھیوری بیسڈ ٹریننگ کرواتے ہی نہیں ہے. ہم پہلے دن ہی بچے کو فیلڈ میں لے آتے ہیں، اس کے سامنے لیپ ٹاپ پہ جو پریکٹسز مارکیٹ کے اندر جو چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بتائی جاتی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو سچویشن ان کو پورا ٹرین کر کے ان کو اب ان ہاؤس ٹریننگ بھی دینے کے بعد انٹرنشپ کی شکل میں پھر مارکیٹ میں انہیں ہم ڈپلوائے کروا دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فرق ہے. امیزون کی بات کروں گی کیونکہ تمام پاکستانی بہت خوش ہیں کہ اب امیزون پاکستان میں آ چکا ہے، اب پاکستان میں ایک انقلاب برپا ہوگا، سب کو نوکریاں ملیں گی، روزگار آئے گا. آپ اس پر کیا کہیں گے کہ امیزون کے بارے میں بیسیکلی وہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ کیونکہ آج کل ورچوئل اسسٹنٹ کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں تو آپ اچھا خاصا پیسہ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. تو آڈینس کو سمجھا دیجئے کہ امیزون بیسیکلی ہے کیا، وہ کام کس طرح سے کرے گا اور آپ کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں. جی، امیزون کی ایک بڑی اچھی اپڈیٹ پاکستان کے اندر آئی، جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ اب امیزون کا سیلر اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم امیزون کے سے چیزیں بھی منگوا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. امیزون نے پاکستان کے اندر اپنا سیلر اکاؤنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امیزون کی پروڈکٹ کے اوپر جو ہے، جو اس کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر باہر کے ملک میں آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. ابھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے منگوا بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ہم سیلر اکاؤنٹ کے اوپر بات کریں گے کیونکہ سیلر اکاؤنٹ پاکستان کے اندر انیبل ہوا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ سب سے زیادہ جو ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تو بزنس مین کو تو ہوا ہی ہوا ہے، وہ تو ہر چیز کے اندر بزنس مین کو فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے خواتین کو. مجھے یہ لگتا ہے خواتین کو کیسے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ خواتین، ہمارے پاس ایک پہلے کانسیپٹ ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ ہم ایک پرچون کی دکان کے اوپر، اگر کوئی خاتون کہتی ہے جی میں نے پرچون کی دکان کھولنی، وہ نہیں کھول سکتی کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایکسیپٹنس نہیں ہے. جبکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی دکان کھول سکتی ہے. اگر پاکستان کے اندر ہر بندے کو رائٹ ہے تو وہ بھی اپنی دکان کھول سکتی ہے، لیکن دکان کے لیے بھی اس دکان کو رینٹ پہ لینا پڑے گا، اس کو ساری چیزیں بالکل اس کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اب امیزون کے اندر وہ
اپنی ورچوئل دکان گھر بیٹھ کے کھول سکتی ہے اور اس کے لیے اسے نہ تو کسی چیز کی کوئی رینٹ دینا پڑے گا, نہ ہی کسی کی بات سننی پڑے گی, نہ ہی باہر نکلنا پڑے گا اور نہ ہی کسی کی پرمیشن لینی پڑے گی. تو یہ جو ورچوئل اسسٹنٹ کا ہمارا پروگرام ہے, جو کہ ہم بھی پی این میں ٹریننگ کے انڈر امبریلا یہ ٹریننگ دیتے ہیں, جس میں ہم بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹھ کے یہ آن لائن دکان چلانی کیسے ہے, اور اس کے لیے ان کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سروسز, یہ سروس انڈسٹری ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اسکل سیکھتے ہیں, گھر بیٹھ کے کسی کے بھی انویسٹر کو امیزون پہ اس پہ پروڈکٹ بیچ کے مارکیٹنگ کر کے, سمپل ورڈز میں یہ امیزون کی مارکیٹنگ ہے وی اے کی شکل میں, جسے ورچوئل اسسٹنس کہتے ہیں, وہ آپ کر کے آپ گھر بیٹھ کے اپنا پیسہ کما سکتے ہیں عزت کے ساتھ. مطلب اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنا پروڈکٹ آپ امیزون پہ ڈال کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور اس پہ آپ کمیشن بیس پہ کام کرتے ہیں. سر ایک اور سوال, بہت ویلڈ سوال میں کرنا چاہوں گی کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں فری لانسنگ کی, آئی ٹی کی, اس کے علاوہ امیزون کے حوالے سے ہم کافی پر امید ہیں کہ اب پاکستان میں روزگار آئے گا, پیسہ آئے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. گورنمنٹ لیول پر بات کروں گی کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو 5-6 سال لگے سمجھنے میں ایک چیز کہ بیسیکلی یہ کام کس طرح سے کرتی ہے. حکومتی سطح پر اس پر کام ہو رہا ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیس بک کا آفس پاکستان میں نہیں ہے, جو دیگر گوگل کا آفس پاکستان میں نہیں ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہے یا وہ سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کر رہے؟ دیکھیے گورنمنٹ لیول پہ یہ جتنی بھی بڑے جو بگ جائنٹس ہوتے ہیں نا, آئی ٹی ٹیک کمپنیز, اس کو کوئی لوکل کمپنی کبھی بھی نہیں لا سکتی, ٹھیک ہے, یہ تو بات ہے. اس کو جب بھی اگر یہ آتی ہے تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی ڈپلومیٹس اس کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں, اور وہی کسی ایک کانٹریکٹ کے تھرو یہ کمپنیز ہمیشہ کسی بھی ملک کے اندر آتی ہیں. جیسے اس کی سب سے ریسنٹ ایگزامپل جو اپڈیٹ پھر دوبارہ امیزون کی ہے. امیزون کو پاکستان گورنمنٹ کے تھرو ہی وہ آئی ہے اور اس کے تھرو ہی اس نے کام کیا. اب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے, ہمارے جو ہے کافی ایسی کمپنیز ہیں یا کافی ایسے لوگ ہیں جو جیسے کہ میں اب آپ کو بتاتا چلوں, جیسے کہ پلان 9 ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کا گورنمنٹ کا, ایک فری لانسنگ کا انہوں نے جو ہے پروجیکٹ لانچ کیا, جس میں پورے پاکستان کے اندر وہ پوری کامیاب نوجوان کی شکل میں وہ ٹریننگز دے رہے ہیں. اب یہ اس پہ چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس ہو رہی ہے, لیکن جو بگ جائنٹس ہیں جیسے گوگل ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اس پہ ان کی جو بات چیت جو ہے وہ ڈپلومیٹس لیول پہ ہی ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر گورنمنٹ اور پاکستان ہی کام کرے گی. اور میرے خیال سے جیسے امیزون کو لے کر آیا گیا اسی طریقے سے ان کو بھی لایا جائے. اس پر کام ہو رہا ہے, اس پہ کام دیکھیں, اس پہ اپڈیٹ تو اس حوالے سے ہے کہ اس پہ کافی حد تک جو میرے ذرائع مجھے یہ اندازہ ہے کہ ان کو انہوں نے کانٹیکٹ میں کیا ہوا ہے, لیکن ابھی پاکستان کے اندر جو FATF کی وجہ سے جو سب سے بڑا ایشو آیا ہوا ہے, اس وجہ سے کافی ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آنے سے گھبرا رہی ہے. لیکن یہ اگر انشاءاللہ جیسے امیزون آئی ہے, اسی طرح فیوچر کے اندر امید ہے کہ یہ کمپنیز بھی پاکستان کے اندر آئیں گی اور ہماری گورنمنٹ ہی ان کو لے کر آئے گی. سر اگر ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان میں یہ کمپنیاں آئیں, اگر فیس بک, گوگل پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں کتنے پر امید رہیں گے ہم؟ پاکستان کو اگر صرف اور صرف امیزون کے آنے سے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ اس وقت امیزون کی بات کر رہا ہے. اگر صرف ایک کمپنی کے آنے سے اتنا بڑا فائدہ ہو گیا ہے, تو اگر باقی 6 کمپنیز بھی فار ایگزامپل آ جاتی ہیں تو پاکستان کی, دیکھیں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے نا, انڈیا اس وقت ہم سے کیوں آگے ہے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے, کیونکہ وہ آئی ٹی کے اندر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ امریکہ کے اندر ہوتی ہے, اس کے بعد انڈیا کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں, مائکروسافٹ ہو گیا, جتنی بھی بڑی کمپنی, گوگل ہو گیا, ان سب کے اندر آپ کے پاس جو ہے ان کے سی لیول کے جو لوگ ہیں وہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. گوگل کا جو اس وقت کرنٹ CEO ہے وہ سندر پکاچی, وہ انڈین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس وقت یہ آپ آگے آنے والا ٹائم آئی ٹی اکنامیکل وار کا ہے. اب وہ اٹامک وار, یہ سب چیزیں, یہ کانسیپٹ پیچھے رہ جائیں گے. اب جو ملک, اسی لیے تو FATF کی ہمارے سے جو گرے لسٹ میں ہم ہیں کیوں نہیں ہٹ رہے, تو اس کے پیچھے بھی پراپر پوری ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ نہ گوگل پاکستان میں آئے, نہ پے پال آئے, نہ فیس بک پاکستان میں آئے. کیوں نہ آئے؟ کیونکہ یہ اکنامک, فیس بک آ گیا پاکستان میں, یہاں پر ہر بندہ جو ہے روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ جب آئے گا تو اپنے ساتھ روزگار بھی لائے گا, ڈیولپمنٹ لے کر آئے گا. گوگل آ گیا تو ڈیولپمنٹ آ جائے گی. یہ کمپنیز کا پاکستان کے ینگسٹرز کے لیے آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے تھرو ہی ایک اکنامیکل وار جو اگلے آنے والے ٹائم کے اندر جو ہوگی وہ اسی کے تھرو ہوگی. تو یہ بالکل آنا ضروری ہے اس کا, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے تھرو پاکستان کی اکنامکس کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. جی بالکل بالکل. سر پاکستان میں جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ کتنی ہے, اور پاکستانیوں میں کتنی صلاحیت ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی آئی ٹی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو انڈسٹری ہے
وہ تقریباً 10 ملین ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے, 10 ملین سے جو ہے اب جا چکی ہوئی ہے. لیکن ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اس وقت اگر پاکستان کی اگر 10 ملین ہے تو انڈیا کی 200 ملین ہے. میں آپ کو کمپیریزن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی بھی سمجھ لیں کہ ہمیں تقریباً 20 ٹائم پیچھے ہیں باقی دنیا سے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے آگے سافٹ ویئر ہاؤسز آ رہے ہیں, ابھی ایک بہت بڑا ادارہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, جیسے پاشا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے, اور وہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس طرح کا میں چاہتا ہوں 2-3 اور ادارے پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے وہ مل کے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اور پاکستان کے آئی ٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں اور وہ ڈیولپمنٹ کو لے کر آئے. لیکن ابھی بھی بہت زیادہ روم ہے, ہم سمجھتا ہوں میں کہ ابھی بھی 1/4 سر وہ مسائل ہیں کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر بات ہونی چاہیے, جو آئی ٹی کے مسائل ہیں بیسیکلی وہ مسئلے ہیں کیا, پرابلمز ہیں کیا؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ہمیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ریبیٹ نہیں ملتی, کسی قسم کی کوئی ٹیکس ایگزمپشنز نہیں ملتی. اگر آپ آئی ٹی کو کسی بھی ادارے کو سمجھ, کوئی بھی ادارہ ہے, خالی آئی ٹی نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, اس کو سب سے پہلے گورنمنٹ سطح سے اگر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی, جیسے کہ ٹیکس ایگزمپشنز نہیں ملتی, آپ کو کسی قسم کی کوئی جو اس کے اوپر شروع میں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی, دیکھیں ایکسپرٹ لیول پہ تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا. میں ایک بچہ ہوں, فار ایگزامپل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنی آئی ٹی کے اندر آنا چاہتا ہوں, میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. اب گورنمنٹ کے پاس ایسے پلان ہونے چاہیے, ایسے مینٹورشپ ہونے چاہیے, ایسے ادارے ہونے چاہیے جو اس بچے کو اٹھائیں, اس بچے کو اٹھا کے اس کو یہ بتائے کہ یار تم نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کیسے کروانی ہے, تم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے کن کن لوگوں کو, کن کن معاشی جو ایسے لوگ ہیں ایکسپرٹ, ان کے پاس جانا ہے, تم نے وہاں سے انویسٹمنٹ کہاں سے ایشو کرنی ہے, تمہیں اگر انٹرنیشنل کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ تمہیں کیسے ملوانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی مینٹورشپ میں آتی ہے, آپ کی سپورٹ میں آتی ہیں. ایسے سچ ادارے ویسے موجود ہیں, لیکن جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ پورے پاکستان کا شاید 1% بھی کیٹر نہیں کر رہے. 99% ابھی بھی ایسی ہمارے پاس سپیس موجود ہے جس کو نہیں پکڑا جا رہا. تو میں گورنمنٹ سے آپ کے تھرو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ادارے پاکستان میں لائے جائیں جو بچے کو گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی اس کو پکڑ لیں اور اس کو آگے پورا سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کرنے میں اس کو ہیلپ کر سکیں. اور جو آلریڈی آئی ٹی کے جو سافٹ ویئر ہاؤسز جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹیکس کے اوپر, اور ان کو جو باقی جو ان کو جیسے کہ ان کو اگر انہوں نے ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو پورے پاکستان میں, تو وہاں پر ان کو جگہ دی جائے. اگر آپ فیس بک پہ اپنا پیج بناتے ہو اور آپ کے اچھے خاصے ویوز بھی ہیں, لیکن آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہو سکتا پاکستان نہیں ہو سکتا, سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے. وہ یہی وجہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر فیس بک کی ابھی پالیسیز آئی نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ چیزیں کافی ابھی گیپ ہمارا اور گورنمنٹ کے درمیان موجود ہے. بہت شکریہ سر وہاب یونس, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تک حکومتی سطح پر فیصلے نہیں ہوں گے یا حکومت فیصلے نہیں کرے گی, بہتری نہیں آ سکتی. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے, مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.